बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़ गश्त चल रही है और आज हुकूमती वफ़द और अपोजिशन के वफ़द के दरमियान एक अहम मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में कैदी नंबर 804 की बाजियाबी के हवाले से क्या बातें हुई हैं वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। आज रावलपिंडी से DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लबो लहजा था वो खासा नरम था। उसके बैकग्राउंड में भी कुछ मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अडयाला जेल से कुछ गुफ्तगू की है, लेकिन साथ ही साथ आज पार्लियामेंट हाउस में भी कुछ अहम कानून साजियाँ हुई हैं, कुछ अहम बिल जो है वो मंजूर किए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस में आज दिन भर क्या होता रहा, पार्लियामेंट हाउस से हमें रिपोर्ट करेंगे रिजवान और उमर जट। जी उमर, बताइएगा कि आज पार्लियामेंट हाउस में कौन सी अहम कानून साजियाँ हुई हैं। वैसे तो कौमी असम्बली डिबेटिंग क्लब है, लेकिन कुछ ऐसे इदाद-ओ-शुमार जो हैं वो सवालात के ऊपर पेश किए जाते हैं जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इदाद-ओ-शुमार आज जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर पेश किए गए हैं। जो मैं आपको ये बताऊं कि एक पहला जो सवाल किया गया था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो उसमें वजारत दाखिला ने यह जवाब दिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 45 से 50 हज़ार पासपोर्ट की दरखास्तें आ रही हैं और ये 2022 के बाद हुआ है। यानी 2022 के बाद उमर साहब ऐसा क्या हुआ है कि रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तानी 45 से 50 हज़ार पाकिस्तानी जो है वो पासपोर्ट की दरखास्तें दे रहे हैं और हुकूमत ये कह रही है कि हमारी जो कैपेसिटी है प्रिंट करने की वो 20 हज़ार है और इसी वजह से वो बैकलॉग है और ये लाइनें लगी हुई हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो इसमें आज पार्लियामेंट में वजारत सनत और पैदावार ने कौमी असम्बली में जो इदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं, एक आटा स्कीम वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में उन्होंने मुतारिफ करवाई थी और मुस्तहिक शहरियों को ये आटा, ये सस्ती रोटी या मुफ्त आटा, भाई मुफ्त आटा स्कीम थी। और इस्लामाबाद में दादो-शुमार के मुताबिक 4 लाख खानदान है। 4,11,000 रजिस्टर्ड खानदानों में से इस्लामाबाद जो जहां समझा जाता है कि यहाँ पे लोग एलीट लोग रहते हैं, उनमें 3,30,000 खानदानों को मुफ्त आटा दिया गया है। इसकी जो लागत आती है वो 1 अरब 36 करोड़ रुपए का मुफ्त आटा इस्लामाबाद शहर के अंदर जो 3 लाख खानदान हैं उनको ये बांटा गया है। अब इसमें सवाल ये कि क्या वो आटा मिला भी है या जो 1 अरब और 36 करोड़ रुपए इस पे ऊपर खर्च किए गए हैं ये बीच में आगे पीछे हो गए हैं, इसके ऊपर अब आगे तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, ये कुछ चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है ना वो आज वो भी पार्लियामेंट से ही निकली है। ज़ुबैर साहब, आप स्टूडियो बैठे, हमें भी थोड़ा सा वक्त दें, हम पहुंच रहे हैं स्टूडियो और सबसे जो इंपॉर्टेंट खबर है हम आपको वहां पर शेयर करते हैं, जिससे जो शायद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हिसाब से ये बड़ी अहम खबर होगी। और वो पार्लियामेंट में ही हुई है, पार्लियामेंट में इजलास यहीं पे हुआ है, यहीं से निकली है और चुड़ैल ने ये खबर बताई है, लेकिन वो हम आपको थोड़ा सा, यहाँ गर्मी ज्यादा हो गई है तो स्टूडियो आगे बताते हैं। जी जनाब, आप वापस आ गए हैं। कौन सी बड़ी खबर आपने छुपा के रखी है? लगता है आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, उमर जज साहब के चेहरे से नज़र आ रहा है। भाईजान, जितनी गर्मी बाहर पड़ रही है ना उससे ज़्यादा गर्मी आज पार्लियामेंट के अंदर थी और ऐसी गर्मा गर्मी है जो बिल हुकूमत लेकर करवा रही है उस पर अपोजिशन सामने तो नज़र आ रहा है कि एक दूसरे ने बहुत लड़े हुए ने, बैक एंड पे मुलाकातें भी हो रही है। जरा रिजवान साहब मुलाकात दसो। अच्छा जी, आज अहम मुलाकात हुई है स्पीकर चैम्बर के अंदर PTI वफ्द की और हुकूमत के दरमियान। वैसे तो ये मुलाकातें होती रहती हैं, आपको पता है कि ये इस्लामाबाद का सियासी माहौल काफ़ी अरसे से ठंडा था, मतलब कोई ब्रेक थ्रू हो नहीं रहा था, कोई सियासत हो नहीं रही थी, कोई आनियाँ जानियाँ, कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत। अच्छा, ये आज की जो मुलाकात है ये बाकी मुलाकातों से मुख्तलिफ थी। वैसे तो एजेंडे पे ये था कि जो अख्तर मेंगल वाला मामला है और बलूचिस्तान का मामला है उसके ऊपर एक APC बुलानी है और तमाम सियासी जमातों को उसमें शिरकत की दावत देनी है, उसका एक मेकनिज़म तैयार करना है। हुकूमत की तरफ से इस मुलाकात में ज़ाहिर स्पीकर अयाज सादिक थे और राना सनाउल्लाह थे और खालिद मक्सी थे। आज की इस मुलाकात में जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि जो PTI और नून लीग के दरमियान जो मुज़ाकरात जो महमूद अचकज़ई के ज़रिए जो एक सिलसिला चला था उसके अंदर अब अगली पेशरफ्त ये है कि ये जो नून लीग की ख्वाहिश भी थी कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो PTI से डायरेक्ट हो। आज पहली दफ़ा वो डायरेक्ट मुज़ाकरात की तरफ एक बात बढ़ी है और नवाज़ शरीफ का पैगाम जो है वो PTI के क़यादत तक पहुँचाया गया है। अच्छा, अब नवाज़ शरीफ का पैगाम ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो अब उन्होंने देखा है कि अब ये तो इमरान खान ख़त्म नहीं हो रहे और इमरान खान जो हैं वो इस वक्त कोई उनकी इंगेजमेंट बाकी जगहों पर भी आप खबरें चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इसमें अब उनको ये लगा है कि इससे पहले कि वो कोई और कार्रवाई हो जाए, हम जो पाकिस्तान में जो एक ख्वाहिश है सबकी कि सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं और मुल्क में जमहूरियत के लिए काम करें,
پیغام ان کا یہ ہے کہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہولڈ یور ہارسز، آپ ذرا تھوڑے نرم پڑ جائیں. آپ کا جو بہت سخت موقف ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اس کے اندر آپ نرمی لائیں. اگر آپ اس یہ میاں صاحب کا پیغام عمران خان نے دیا ہے؟ جی، ان کی قیادت کو دیا گیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ بتائیں. اچھا، یہ سیم وہی پیغام آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان کی جو انگیجمنٹ شروع ہوئی تھی تو مولانا صاحب نے بھی عمران خان کے حوالے سے یہی پیغام دیا تھا کہ آپ اس میں نرمی لے کے آئیں. اچھا، اب میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان اس موقف میں نرمی لے آتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مسائل اور جو مطالبات آپ کے ہیں وہی مطالبات ہمارے بھی ہیں. اور عمران خان کے مطالبات کیا ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، پاکستان میں سول سپریمیسی ہونی چاہیے، پاکستان میں انتخابات شفاف ہونے چاہیے. یار ووٹ کو عزت سب سے پہلے. ووٹ کو اس عزت کا دو. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا اس کے امام عمران خان کو مان رہے ہیں. دیکھیں، یہ اگر جو پیغام اگر انہوں نے بھجوایا ہے اور وہ چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم صاف نیت کے ساتھ ہم آپس میں بیٹھ جائیں. اگر ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے تو جو اور اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ دونوں جماعتیں، ظاہر ہے اس ٹائم حکومت ہے تو اس حکومت پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، جب پی ٹی آئی تھی تو پی ٹی آئی پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان ابھی بھی اس ہاتھ کی تلاش میں ہے. اور حقیقت یہ نہیں ہے. اگر عمران خان اس ہاتھ کی تلاش میں ہوتے تو شاید بہت پہلے. انہوں نے تو آج بھی واضح کیا ہے اور آج بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. میاں صاحب کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ عمران خان شاید اب اس ہاتھ کی تلاش میں نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس ہاتھ کی تلاش میں نہیں ہیں تو ہم بھی اس ہاتھ کی تلاش نہیں وہ چھوڑ دیں گے. تو ہم اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں گے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے عمران خان جو یہ انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ میں کسی صورت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے اس موقف میں نرمی لے کے آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. لیکن ابھی ان کی یہ شرط، ویسے انہوں نے کہا ہے غیر مشروط، یہ ان کا جو پیغام ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ غیر مشروط مذاکرات یا بات چیت کسی کوئی شرط کے شرائط بغیر نہیں ہوں گی، لیکن ایک شرط ہوگی کہ جو بھی بات چیت ہوگی وہ خفیہ ہوگی. جو بھی بات چیت ہوگی اس کے اندر کسی اور ایلیمنٹ کا ہاتھ نہیں ہوگا تاکہ وہ سبوتاج نہ ہو. تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا لندن کے اندر جب نواز شریف اور بینظیر بھٹو آپس میں بیٹھی تھی، اس سے پہلے ایک ایکسٹینسو ورک تھا، میٹنگز تھیں، اس کے بعد جا کے میثاق سائن ہوا تھا. وہ کہیں بیچ میں رہ گیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسی طرح کی میثاق جمہوریت جیسا ایک چارٹر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی ہو جائے. ایک سوال، اچھا اس میں زبیر صاحب سوال سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس کنٹینیوٹی کی بات کریں نا، رانا ثناء اللہ کا جو سٹیٹمنٹ تھا آپ نے دیکھا جو لاسٹ ویک انہوں نے دیا تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ عمران خان نہیں کاٹ سکے گا اور جیل اس نے کاٹی ہے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. تو اب یہ میاں صاحب کی طرف سے بھی اعتراف ہو رہا ہے کہ بھائی وہ اپنے موقف پہ جس پہ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، اب ہمیں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے. اس سے پہلے تو مجھے یہ اس سوال کا جواب دے دیں کہ میاں صاحب کو اچانک اب یہ خیال کیوں آیا اس حکومت کو تقریباً 3-4 مہینے ہو چکے ہیں اس کے بعد کہ عمران خان سے بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ ان سے جو مطالبہ جو تھا وہ تو الیکشن سے پہلے بھی کیا جاتا رہا، پھر 8 فروری کو جو کچھ ہوا اس وقت بھی انہوں نے وہ سٹینڈ نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا ان کو. تو اب ان کو کیوں خیال آیا؟ ویسا وہ ہماری ان کو میں ایک مثال ہے، مرے ہیں تاں جسا نہ رہا. اب انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، وہ بیچارے مجبور اتنے ہو گئے کہ اب وہ ٹریکٹروں اور وہ اپنی فصلوں پر آ گئے. اس میں ایک جو انفارمیشن تھوڑی سی میرے پاس بھی ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ جو نواز شریف کو اور حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بیک ڈور رابطے شروع کر چکی ہے، اور ان کو یہ فیل ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے سر کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیا. جب حکومت سے سر پہ ہاتھ اٹھ جائے تو وہ حکومت چند ماہ کی مہمان ہوتی ہے. یہ جو رابطے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوئے ہیں تو یہ رابطے اس سے پہلے بھی جاری تھے خفیہ طور پر، محمود خان اچکزئی کے بھی ذریعے اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بھی ذریعے. لیکن جب سے یہ 22 اگست والا جلسہ منسوخ ہوا اور میاں صاحب کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ بھائی بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں، تب انہوں نے اب ان چیزوں کو پبلک کرنا شروع کر دیا ہے. اور رانا ثناء اللہ نے اعلان آ کر یہ بات کی کہ میاں نواز شریف غیر مشروط طور پر بات کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر اب دوسرے کیمپ پر آپ دیکھ رہے ہیں جو شہباز شریف پرو کیمپ ہے، خواجہ آصف وہ مان نہیں رہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ براہ راست میاں صاحب کا یہ پیغام ہے جو آج آپ بھی بتا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ عمر صاحب آپ کنٹینیو کریں، اس میں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ معاملہ خفیہ ہو، کیونکہ اس کو سبوتاج کرنے میں پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہو سکتی ہے، ان کے گھر کے اندر سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور ایکسٹرنل قوتیں بھی تو ہوتی ہیں جو کرتے ہیں ہمیشہ. کیونکہ ایک مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے یہاں پہ الیکشن کے اوپر
پی ٹی آئی اور اس کے نون لیگ کے، لیکن وہ کس سے سبوتاژ کیے سب کو پتہ ہے. لیکن وہ خیر اس میں تو معاملہ عمران خان صاحب خود بھی نہیں مانے نا. اچھا زبیر صاحب، اس میں دیکھیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. جو جب یہ مذاکرات کی بات ہم یہاں پر بیٹھ کر بتا رہے تھے نا، تو لوگ مذاق کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ یار مذاکرات تو ہے ہی نہیں، بلکہ کچھ ہمارے دوست صحافی جو ہیں، جو صحافی بنے ہوئے ہیں لیکن صحافی ہیں نہیں، وہ تو اس قدر محبت میں آگے جا کر یہ فرماتے تھے کہ مذاکرات کا تو تصور عمران خان سے نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ مذاکرات ایک بیک اینڈ پہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بارہا بتاتے رہے کہ عمران خان کو انگیج کرنے کے لیے رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور اس کا ہم نے جو عملی ثبوت دیکھا وہ 8 جو بلکہ ان کا جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، اور اس دن جو ملاقاتیں ہوئی وہ سٹارٹ ہو گیا، سب کے سامنے آ گیا کہ بھائی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جلسہ وائنڈ اپ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو عوام ہے نا، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو پسند کرتی ہے، لائک کرتی ہے. عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر مقبول ہیں اس ٹائم، یہی مقبولیت نواز شریف کو ملی تھی، لیکن وہ اسے کیری آن نہیں کر سکے. اب ہم نے بھی یہیں پر، بلکہ آپ ہی نے یہاں پر بیٹھ کر کہا تھا کہ نواز شریف جب بھی سیاست میں واپس اگر آئیں گے تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر آئیں گے، اور وہ بنانے کے لیے انہیں محنت کرنی پڑے گی. اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب کو عمران خان کی ضرورت ہے، جو نظر آ رہا ہے. اب یہ تمام سیاسی پارٹیاں، چلے یہ اچھا ہے، ہم اس کو کسی اور سینس میں نہیں لیتے، یہ اچھی چیز ہے کہ یار یہ تمام سیاسی جماعتیں اگر بیٹھ رہی ہیں، ملک کے لیے بیٹھ رہی ہیں نا. اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جو اختر مینگل نے، آپ آج دیکھیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہوا، اتنا تفصیلی ٹویٹ دبئی جانے سے پہلے، یعنی کہ وہ انکار کر کے گئے ہیں کسی کو بھی کہ میں نے ریزائن واپس نہیں لینا اپنا، اور ریزائن جو ہے وہ بس میری طرف سے ہو چکا ہے. یہ تمام سچویشن میں آپ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، آپ نے کہا بڑی نرم پریس کانفرنس ہے. میں کہہ رہا ہوں جی، اس پریس کانفرنس میں تو جو بیٹھے ہوئے رپورٹر تھے، جو اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جاتے ہیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر جڑے نے عمران خان دے تلوار چوک کے گردن لا دن، آج وہ حیران تھے کہ بھائی جن یہ چینج کیا. آپ سوالات دیکھیں، ہاں آپ سوالات، بالکل کسی چیز کا ذکر نہیں. تو وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی اسی مذاکرات کا شاخسانہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں جس طرح نواز شریف کو ریئلائز ہوا ہے، اور ریئلائزیشن چلے ان کو اس چیز کا بھی ادراک ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اوورآل نون لیگ کر لیں. اب نواز شریف صاحب نون لیگ پوری نہیں، نون لیگ نواز شریف ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. نون لیگ میں مریم نواز بھی ہے نا، نون لیگ مریم نواز بھی ہے. نون لیگ میں جو خواجہ آصف ہے یا شہباز شریف ہے، وہ کبھی بھی عمران خان کے ساتھ بات کرنے کے اس میں نہیں ہے، حق میں نہیں ہے. یہ نواز شریف کی اپنی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں مریم نواز کی بھی کتنا جو ہے وہ ان کو حاصل ہے. لیکن یہ ساری چیزیں، ایک جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے، حکومت کو اس چیز کا بھی ادراک ہو چکا ہے کہ جو اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ ہے اور جو پولیس ہے، وہ مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے چلتی ہے. اسلام آباد انتظامیہ محسن نقوی کے انڈر ہے، اور محسن نقوی کس کے انڈر ہے؟ آج عمران خان نے تو ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ وہ آرمی چیف کے چہیتے ہیں. تو جناب والا، اس وقت حکومت کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ جو پہلے پی ٹی آئی کو بالکل دیوار میں انہوں نے چن دیا تھا، اب وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور جلسے کے لیے تمام تر انتظامات میں ان کو یس باس، جس طرح انتظامیہ ریئیکٹ کرتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، تو وہ بھی کر رہی ہے. تو اس لیے دونوں طرف سے اب اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے. جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات ہے، تو ان کی اگر پریس کانفرنس آپ دیکھیں، اس میں جو مینلی فوکس تھا وہ بلوچستان کا ایشو تھا. بلوچستان کے اوپر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، روزانہ کی بنیاد پر 130 آپریشن کیے جا رہے ہیں، اس کا ذکر ہوا. پھر انہوں نے ایک چیز جو جنرل فیض حمید کی کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بتاتا ہے کہ ہمارے اندر خود احتسابی کتنی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیگر ادارے بھی اسی خود احتسابی سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں. ایک چیز تو یہ، اس میں جنرل باجوہ کو انہوں نے کلین چٹ بھی دی، لیکن جو اچھی بات ہے، اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گرد کا نام نہیں لیا، 9 مئی کا نام نہیں لیا، عمران خان کا نام نہیں لیا، سیاسی جتھوں کا نام نہیں لیا، ٹولوں کا نام نہیں لیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں کوئی سیاسی بات آئی تو انہوں نے ایک طرح سے حکومت کی جو سرپرستی ہے نا، وہ لینے سے تھوڑا سا کترا رہے تھے، اور وہ صرف ایس آئی ایف سی کا ایک آدھ ذکر ہوا، اس کے علاوہ انہوں نے ایس آئی ایف سی کا بھی ذکر نہیں. 9 مئی کا لفظ بھی جو ہے نا آج کی پریس کانفرنس میں نہیں ہے. 9 مئی جو ہے، 9 مئی تو نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کے لیے نا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ شعلے فلم میں آتا ہے بچے کا وہ مشہور ڈائلاگ ہے، سو جا بیٹا سو جا ورنہ گبر آ جائے گا. تو وہ اب 9 مئی حکومتی جماعتوں کے لیے ایسا بن گیا ہے کہ جب بھی عمران خان کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں 9 مئی 9 مئی 9 مئی. یہ 9 مئی کو لے کے گود میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن جو 9 مئی کے مدعی ہے نا، وہ 9 مئی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اچھا، اس میں زبیر صاحب اب جیسے چلیں وہ 9 مئی سے پیچھے ہٹ گئے، حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا ان کے سر سے. اب یہاں پہ آ کے چیزیں جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں.
ہوتا کیا تھا, ایک ہاتھ اٹھاتا تھا, دوسرا سر نیچے رکھ لیتا تھا کہ میں حاضر ہوں, ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک جگہ سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو دوسرے جو دستے شفقت دوسرے سر کے اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں, وہ سر مل رہا ہے یہ نہیں مل رہا, اور اگر سر نہیں مل رہا تو یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اپرچونٹی ان دا کرائسس, یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوگی کہ اگر وہ ہاتھ موجود ہے اور ہاتھ کے نیچے رکھنے کے لیے سر دستیاب نہیں ہے, اور وہ سر جو ہے وہ سارے سر جوڑ کے سیاسی جماعتیں بیٹھ جاتی ہیں. آج یہ فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے. آج نواز شریف اگر یہ فیصلہ کر چکے ہیں, دیر کر دی, یہ فیصلہ ان کو 9 فروری کو کر دینا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود اب امتحان, اس کے باوجود عمران خان کا امتحان ہے کہ پاکستان میں اگر جمہوریت واپس آنی ہے, پاکستان میں اگر سول سپریمیسی ہونی ہے, پاکستان میں اگر آئین کی بالادستی ہونی ہے, تو یہ سیاسی ڈیفائننگ موومنٹ ہے. اور یہاں اگر وہ عمران خان اس آفر کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, جو کہ ان کو بڑھانا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ وے آؤٹ نہیں ہے. دیکھیں اس میں عمران خان کا جو موقف ہے نا, عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان سے میں بات نہیں کروں گا. اب کرپٹ ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنے ہیں, اور یہ کیسز جو ہے وہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنے. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ این آر او دیں, لیکن آپ کو یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ سیاسی قوتوں کو, آپ سیاسی قوتیں آپ کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہیں. عمران خان کے پیچھے نواز شریف کھڑا ہو رہا ہے. آج سویلین سپریمیسی کا سب سے بڑا دعوے دار اور چیمپئن جو ہے وہ عمران خان کے سر پہ یہ تاج آ رہا ہے. اور اگر آپ کو ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے سر کے اوپر وہ پگڑی باندھی جا رہی ہے, تو پھر آپ کو اس طریقے سے رسپانس بھی کرنا پڑے گا. اب یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے, عمران خان اس کے اوپر کس طریقے سے رسپانس دیتے ہیں. اگر وہ یہاں سے دوبارہ پھر سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں, تو پھر معاملے کا کیا؟ زبیر صاحب چھوٹی سی بات ہے, بڑا منہ چھوٹی بات, سوری چھوٹا منہ بڑی بات, چھوٹا منہ بڑی بات. سر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے اس کے تمام بیانات نکال کے دیکھ لیں جب سے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ انتخابات اور عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کریں, جو مطالبات تھے اس کے. کہیں عمران یہ نا یہ وہ سچ ہے جو بالآخر منزل پہ پہنچ نہیں ہوتا ہے. آج خان صاحب نے کہا انہوں نے تو واضح کیا نا, انہوں نے کہا کہ میں تو مجھے موت کی چکی میں بھی اگر رہنا پڑنا تو میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. نہیں, آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ملک میں انقلاب آنے والا ہے. نہیں, انہوں نے تو کہا 8 فروری کو ایک انقلاب آ گیا تھا, خاموش انقلاب, اب جو انقلاب آئے گا وہ ان سے برداشت کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اور یہ بھی انقلاب ہے کہ اگر نواز شریف, آصف علی زرداری, عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا. یہ انقلاب سے کم تو نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی اس کے اوپر چونکہ یہ تجویز سامنے آئی ہیں, کچھ اب اس کے اوپر اعتماد سازی میں ٹائم لگے گا, تھوڑا اعتماد سازی میں ٹائم لگے گا, زیادہ نہیں لگے گا, لیکن یہ اگر اعتماد سازی لگے گا کیونکہ نواز شریف اور عمران خان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. یار مولانا فضل الرحمان اور عمران خان سے زیادہ بڑا گیپ تھا. نہیں, ابھی بھی ہوا نا, ہاتھ میں شامل نہیں, ملاقات تو ہو گئی نا, تو یہ بھی ملاقات ہو جائے گی. یار دشمن تھوڑی, دیکھیں سیاسی یہی تو چیز ہے جو سب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل. یار اب ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو یہ اس کے دعوے دار ہیں یا اس کے دائی ہیں کہ بھائی ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھے ہو کے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اقدام کرنا چاہیے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر میاں صاحب اب آخر ان کی ریٹائرمنٹ ہے سیاست سے, ظاہر ہے ان کی بچی کو وہ تیار کر رہے ہیں, اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں سیاست کرنے کے لیے. اگر میاں صاحب اپنی کوئی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں نا, کوئی کمیٹیاں وفد یہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اڈیالہ جیل ان کی بیٹی کی سرپرستی کے نیچے ہے, خود جائیں, دروازے کھلوائیں, قیدی نمبر 804 سے ملاقات کریں اور ان کو کہیں کہ بھائی آپ بھی سول سپریمیسی چاہتے ہیں, ہم بھی سول سپریمیسی چاہتے ہیں, آئے مل کر اس ملک کو بحران سے نکالیں اور الیکشن. وہ ان کی جو صاحبزادی جن کا آپ نے ذکر کیا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں سب سے پہلا جو رکاوٹ ہوگی وہ وہی ہوں گی. مجھے بھی میں بھی آپ سے بات اتفاق کرتا ہوں, میں بھی اس بات سے, کیونکہ مریم نواز کی سیاست جو ہے وہ انتقام کی سیاست کے ضدی, مطلب ایک ویژن چھوٹا ہے, لیکن بہرحال ایک چیز ایک وی این کا چھوٹا, وہ وی سیز کے انٹرویو کرتی ہیں, آپ کیسے ان کو, اور اس انٹرویو میں کی اور اس طرح کی املا جو ہے وہ پوچھی جائے گی. یہ تو گپ شپ یار, یہ تو چھوڑے مسئلہ. تو جناب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور امید یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو پاکستان کی اور اس ملک کی بہتری کے لیے ہو. 3 کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.